बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। इसके फ्लॉप होने की असल वजूहात क्या है, इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला ये है कि रियासत और पाकिस्तान के इदारे क्या अब भी ये गुंजाइश निकालने के लिए तैयार हैं कि इमरान खान को कोई डील दे दी जाए और इमरान खान साहब को रिलीज कर दिया जाए, इसके ऊपर भी बात करूंगा। और फिर जो लोग ये बात कर रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि 24 नवंबर का एहतजाज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौखर कर देती है तो इट मीन्स कि खान साहब बाहर आ गए, खान साहब की रिहाई हो गई, खान साहब के साथ मुक्तदरा जो है वो बैठेगी और बैठकर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और शर्त ये रख दी जाएगी कि जी खान साहब आए और आकर बाहर आकर सियासत करें। लेकिन सियासत के लिए भी कुछ शराइत लागू होंगी। ये बातें कौन कर रहे थे? ये वो लोग कर रहे थे जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बहुत गहरी नजर रखे हुए थे और जिनको लग रहा था कि शायद 24 नवंबर से पहले पहले या 24 नवंबर के बाद कोई चंद चढ़ेगा, लेकिन वो चढ़ेगा जरूर। अब एक नया चंद तो जरूर चढ़ना है, उसके ऊपर तो मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें जिनको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं और उनको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखिए, तहरीक इंसाफ का जो 24 नवंबर का एहतजाज है, इस हवाले से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, पाकिस्तान के खुफिया इदारों को ये रिपोर्ट्स मिली हुई थी कि 24 नवंबर को एक बहुत खतरनाक किस्म का लाहेअमल बनाया जा रहा है जिससे रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। उससे निपटने के लिए पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के इदारों ने फैसला किया, पाकिस्तान की मुक्तदरा ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की आप स्टेटमेंट्स उठा कर देख लें, उनका बयान रिकॉर्ड पर है, उनके बयानात रिकॉर्ड के ऊपर हैं और वो ये कह रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे थे कि किसी को रियासत के रिट अपने हाथ में नहीं लेने की इजाजत दी जाएगी, जो रियासत के साथ पंगा लेगा उसको कुचल दिया जाएगा। वो बार बार ये बात कर रहे थे। लेकिन सर, पाकिस्तान में फितने का जो खात्मा है वो अब नवश्ता दीवार है। फितने से मुराद आप समझ गए होंगे, और मैं ये बात कर रहा था कि जो गलती इमरान खान साहब ने कर दी है उसकी माफी इस पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब वो जो माफी है उसके ऊपर पाकिस्तान के इदारे ये फैसला कर चुके हैं कि खान साहब को ना डील दी जाएगी और ना डील दी जाएगी, ना मुज़ाकरात होंगे, ना माफी मिलेगी। बात होगी जुबान से होगी और जो बात होगी वो पूरी होगी। खान साहब का प्रोग्राम तो बढ़ गया। इमरान खान साहब के बारे में जो ये बात हो रही थी कि आखिरी कोई रास्ता है मुज़ाकरात का, और मुज़ाकरात इस बेस पर हो सकते थे कि 24 नवंबर का एहतजाज जो है उसको मौखर कर दिया जाए, खान साहब बैठें, बैठकर सियासत करें और सियासत के लिए कुछ शराइत लागू होंगी। लेकिन सर वो भी गई, अब तो वो भी गई। जो 24 नवंबर का एहतजाज है वो भी फ्लॉप हो गया, वो भी फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हुआ? कि जगह जगह कंटेनर्स लगे हुए थे। पंजाब के, बलोचिस्तान के, सिंध के, खैबर पख्तूनख्वा के, तमाम सूबों के जो दाखिली रास्ते थे वहां पर कंटेनर्स लगाए गए। इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स लगाए गए। इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए वहां पर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया कि वहां कोई रियासत के रिट को ना तो चैलेंज कर सकेगा, ना उसकी अथॉरिटी को अपने हाथ में ले सकेगा। पहली बात तो ये। दूसरा कि वो जो 9 मई की तर्ज का प्लान था, जिसके हवाले से पाकिस्तान के जय्यद साथियों से जब मेरी बात हुई तो चूंकि उनके साथ कुछ इंटेलिजेंस के लोगों ने बात की और ये बात ऑफ द रिकॉर्ड हुई, तो उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई की तर्ज का एक प्लान बनाया हुआ था, जिस प्लान को उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाना चाहा।
اس پلان کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچانا تھا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا جا رہا تھا۔ اب جو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس سے آپ کو یہ صورتحال جو ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہوتی نظر آئے گی۔ اب جو کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت میرے پاس ایک بہت خصوصی رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ پاکستان کے ایک بہت بڑے نشریاتی ادارے کی رپورٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی فائنل کال دی تھی، اس حوالے سے جی خبر یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے قافلے کٹی پہاڑی کے جب کٹی پہاڑی کے قریب پہنچے تو پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ پی ٹی آئی کے مطابق یہ قافلہ وفاقی دارالحکومت پہنچ جائے گا۔ پی ٹی آئی نے کلیم کیا کہ جی یہ قافلہ جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت پہنچ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی قیادت میں کل سپہر پشاور سے روانہ ہونے والا احتجاجی قافلہ آج اسلام آباد میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ اب وہ احتجاجی جو قافلہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اسلام آباد میں آئے گا، تو اسلام آباد میں کس منہ سے آئے گا بھائی؟ اسلام آباد میں کیا وہ ریڈ زون میں جائے گا؟ کیا وہ پاکستان کے جو ہے وہ اندر فساد برپا کرے گا؟ کیا وہ توڑ پھوڑ کرے گا؟ وہ تو ہوا، جو جھڑپیں ہوئیں، جو شیلنگ ہوئی، جو پتھراؤ ہوا، وہ تو ہوا۔ جو ایف سی کے اہلکاروں کے اوپر ہوا، پولیس کے اہلکاروں کے اوپر ہوا، اس کے اوپر میں بات کروں گا، ابھی میں آگے جا کر اس پر بھی بات کروں گا۔ اسلام آباد میں جی داخل ہونے کا امکان ہے، مطلب جو احتجاجی قافلہ ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی سربراہی میں، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس قافلے میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی شامل ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے کہا گیا کہ بشرا بی بی نہیں آ رہی، پہلے کہا گیا کہ بشرا بی بی اس احتجاج کے اندر شریک نہیں ہوں گی۔ بشرا بی بی نے اس احتجاج سے پہلے وہ جو سٹیٹمنٹ دیا تھا سعودی عرب سے متعلق اور عمران خان سے متعلق، پھر جو انہوں نے جھوٹا اور گھٹیا بیان دیا جو ان کی شہرت کی عکاسی کرتا ہے، جس نے ان کی شہرت کو بہت حد تک داغدار کر دیا۔ پہلے بھی ان کی شہرت بہت داغدار تھی، لیکن مزید ان کی شہرت داغدار ہو گئی ہے، کیونکہ جو انہوں نے روحانیت کا لبادہ اڑا ہوا تھا، مذہبی روحانیت کا لبادہ اڑا ہوا تھا، اس کا تو سر پردہ چاک چاک ہو گیا چوک چراہے۔ اس کی ہانڈی، اس کا جو ہے وہ سارا چہرہ ان کا ایکسپوز ہوا، تب ہوا جب انہوں نے ایک اتنا گھٹیا اور ایک اتنا بلو دا بیلٹ سٹیٹمنٹ دیا سعودی عرب سے متعلق، پاکستان کے سفارتی اور تجارتی تعلقات کو خراب کرنے کے لیے، پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشنز کو خراب کرنے کے لیے ایک گھٹیا اور ایک جھوٹا بیان دیا سر، جس کی پاکستان میں کوئی نظیر ہی نہیں ملتی، مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ اس حد تک گر سکتی ہیں کہ آپ اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہیں، اور آپ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو اتنا جو ہے وہ اتنا جو ریڈیکولس قسم کا سٹیٹمنٹ دینا پڑ رہا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو بشرا بی بی نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ بہت ہی بلو دا بیلٹ تھا۔ اسلام آباد کے داخلی راستوں پر کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے مابین جھڑپوں کی اطلاعات ہیں، اور مجموعی طور پر اب تک پی ٹی آئی کے 380 کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ فیض آباد انٹرچینج پر رینجرز کو تعینات کیا گیا۔ پی ٹی آئی مظاہرین کے پتھراؤ سے 14 اہلکار زخمی ہوئے۔ پی ٹی آئی کے اس جو ہے پروٹیسٹ کے اندر جو جھڑپیں ہو رہی تھیں، اس میں 14 پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے، جن کا پولی کلینک اور پیمز ہاسپٹل میں علاج جاری ہے۔ فیض آباد سے 35 سوہان انٹرچینج سے 17 اور کھنہ پل سے 7 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ اب جب پی ٹی آئی کا قافلہ اٹک پہنچا تھا تو اس وقت بھی پولیس اور کارکنوں میں شدید جھڑپیاں ہوئی تھیں، اور اب بھی یہی ہوا کہ جب پولیس نے ان کو روکنے کے لیے ان کو باقاعدہ ان کو انفارم کیا کہ آپ کو روکنے کے لیے ہم آپ کو احکامات جاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے پولیس کے اوپر پتھراؤ شروع کر دیا، پولیس کے اوپر شیلنگ شروع کر دی۔ اب دیکھیں کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی جو بات میں کر رہا تھا، ریاست کی ریٹ کو اپنے ہاتھ میں لینے والے جو ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست اور ادارے ان کو معاف کر دیں گے تو سر پاکستان کے نظام میں ان کی معافی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں،
ابھی کچھ دن پہلے جو ایک دو دن پہلے جو سزائیں ہوئی ہیں، وہ سزاؤں سے ہی ان لوگوں کو سبق سیکھ لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ اب جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کیا اس کی پاکستان کے نظام کے اندر گنجائش موجود ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک طرف وہ مذاکرات کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، پھر وہ اداروں کو بدنام کرتے ہیں، پھر وہ اداروں کی ثانوی حیثیت کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ڈو اینڈ ڈائی، مرو یا مر جاؤ، مرو یا مر جاؤ۔ اچھا، ایک کچھ بے وقوف ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی مقتدرہ جو کہہ رہی ہے کہ جی خان، یہ جو ہمارے کچھ ڈالر خور ہیں نا، اور جو ہمارے کچھ میڈیا کے لوگ ہیں جن کو کام ہی کوئی نہیں جھوٹ بولنے کے علاوہ سوائے جھوٹ بولنے کے اور ڈس انفارمیشن پھیلانے کے، وہ آج بھی یہ فضولیات جو ہے وہ بول رہے ہیں اور فضول باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب تو اس لیے جیل سے باہر نہیں آ رہے کیونکہ وہ خود جیل میں ہیں۔ آنکھوں سبحان اللہ، مطلب وہ خود جیل میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں جیل میں بڑے سکون سے بیٹھا ہوں اور بڑے جو ہے نا سکون کی زندگی گزار رہا ہوں، سکون کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہ تمہارے ساتھ مذاکرات کر لیتے ہیں، تم جیل سے باہر آ جاؤ، لیکن جیسے تم جیل سے باہر آؤ تم 5 سال خاموش رہو، تم اس حکومت کے خلاف کچھ نہ بولو، اور جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں تمہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ تو خان تو اپنی سیاست کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے کچھ دوست، ہمارے کچھ میڈیا کے لوگ، ہمارے کچھ جو ہیں وہ میں کیا ان کے بارے میں کہوں، جن کے بارے میں جسٹس قاضی فائزیسا کہتے تھے کہ یہ ڈالر خور ہے۔ بھائی ڈالروں کا کمال ہے، جب یوٹیوب سے ارننگ ہو رہی ہو، ڈالرز آ رہے ہوں، کروڑوں روپے آ رہا ہو، تو پھر دماغ تو ہل جاتا نا۔ اور پھر ایک ایسے لیڈر کی محبت میں دماغ ہلے جس نے پاکستان میں فسطائیت، جھوٹ، بہتان تراشی، الزام تراشی کے کلچر کو فروغ دیا، گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا۔ پھر اس کی اہلیہ کہتی ہے کہ 9 مہینے سے پاکستان میں منصفوں کی ناانصافی کا شکار ہوں، اور انہی عدالتوں سے اس کی اہلیہ کو ضمانت بھی ملتی ہے، انہی عدالتوں سے اس کی اہلیہ ضمانت پر رہا بھی ہوتی ہے، اور پھر وہی عورت بیٹھ کر پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے ایک ریڈیکولس قسم کا سٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے تاکہ پاکستان کے سعودیہ کے حالات خراب ہو جائیں۔ تو سر بچنا عمران خان نے کوئی نہیں ہے، فتنے کا خاتمہ نوشتہ دیوار ہے۔ یہ لکھ لیں میری بات کہ جو پاکستان کے اداروں کے ساتھ ٹکرائے گا وہ پاش ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔